अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। लड़की के घर बारात ले जाना 100 200 400 आदमी, ये बेशर्मी बेहाई बेगैरती है। और दहेज मांगना उससे भी बड़ी बेगैरती है। ये दीन नहीं, ये इस्लाम नहीं, ये कुफ्र है, कुफ्र। अच्छी तरह समझ लो। लड़की के घर बारात ले जाना 400 500 आदमी या 200 100 200 या 50 भी आदमी, सिर्फ 8 5 6 आदमी ले जा सकते हो। और वो भी कुछ खाना नहीं है, खाली निकाह करने के लिए। ये बेगैरती है। और डिमांड करना और मेहर ना देना, ये सब बेगैरती है। अच्छी तरह सुन लो। लेकिन हम लोगों के मतलब जो है चुल्लू भट्टू मरने की बात है। सुने मुफ्ती साहब से कान खोल करके, इस्लाम में बारात ले जाना कहीं नहीं लिखा हुआ है। हमने कुरान में कहीं नहीं लिखा देखा। सहाह सित्ता की किसी जिल्द में बारात का सबूत नहीं है। दूसरी कुतुब अहादीस में बारात ले जाने का कोई सबूत नहीं है। हमारे नबी बारात लेके अपनी शादी करने नहीं गए। मेरे मुस्तफ़ा करीम ने 4 बेटियों की शादियां करी, कोई बारात नहीं आई। नबी के कमोबेश 1,24,000 सहाबा ने शादियां करी, कोई बारात लेके नहीं गए। मस्जिद में इसी मैदान में जंग के मौके पे 10-5 लोग बैठे, वही निकाह हुआ, खजूर तकसीम कर दी गई और उसके बाद लोग अपने घर गए। दूसरे दिन 10-5 दोस्तों की दावत करके वलीमा कर दिया। ये थी शादी जो हमारे बुजुर्गों, हमारे नबी के सहाबा और हमारे नबी ने करके शादी इस तरह मैसेज दिया था। आज हमारी शादियां कैसी होती? 25-25 स्कॉर्पियो, 35-35 स्कॉर्पियो लेके सठियाया हुआ सेठ जाता है। बंबई कमा के आया है, लंदन कमा के आया है, जी सऊदी का के कमा के आया है, कलकत्ता का सठियाया हुआ सेठ है। अब आया है अपने इलाके में और छकड़ा गाड़ी की तरह चलता है, सठिया गया कम बकता। बोले एक दिन हम गौरा चौकी में खड़े हुए थे, अपने गौरा चौकी में चौराहे पे, तो बारात जा रही थी किसी मुसलमान भाई की। 25 स्कॉर्पियो मैंने गिना खड़े खड़े, 10 में तो बाराती थे और 15 में सिर्फ ड्राइवर था, सिर्फ ड्राइवर, दूसरा कोई नहीं था। मतलब ये बताना चाहते हैं कि हम 25 स्कॉर्पियो लेके आए हैं। दिमाग की बत्ती गुल हो गई है। क्या हो गया तुम्हें? शादी के मौकों पर किसी के घर पे इतनी बारात लेके जाना कि उसकी इज्जत नीलाम हो जाए, ये कहां का शऊर है तुम्हारा और हमारा? और अपने बाप की प्रॉपर्टी से बाप के मरने के बाद बेटियों को बाप की वरासत से हक दो, जो अल्लाह रसूल ने उनका हक मुतय्यन किया है। बाप की प्रॉपर्टी में बेटे का आधा हिस्सा लड़की का होता है। यानी अगर मरने वाले बाप ने एक लड़का एक लड़की छोड़ा है और 3 लाख रुपए छोड़े हैं, तो 2 लाख रुपया लड़के का है और 1 लाख रुपया लड़की का है। कितने लोग अपनी बेटियों को हिस्सा दिए आज तक? एक को हाथ नहीं उठेगा। सुन लो, बारात में चाहे 25 बकरा काट के खिला दो, खा पी करके मुस्टंडा अपनी तोद पे हाथ फेरता हुआ डकारे लेके चला जाएगा। याद रखना, अगर तुमने बेटियों को अपनी वरासत से हक ना दिया, अल्लाह की कसम इतना धुने जाओगे ना, तुम्हारी शक्लें बिगड़ जाएंगी मरने के बाद। मिजाज बदलो, मिजाज। शादी में 1 पैसे नहीं खर्च करने। मेरे आका करीम फरमाते हैं, शादियों को आसान बनाओ, ज़िना को मुश्किल बनाओ। अगर बच्चे 10 साल के हो जाएं तो बच्चों का बिस्तर अलग कर दो। 2 भाइयों को एक चादर में बिस्तर में सोने मत दो। 2 बहनों को एक बिस्तर में सोने मत दो। एक भाई एक बहन 8 साल 9 साल का एक बिस्तर में मत सुलाओ। ऐसा हुआ तो अखलाकी खराबी पैदा होना लाजमी है। दोनों के बिस्तर अलग कर दो। ये तालीमाते मुस्तफा है। करते हैं ऐसा? ये भी ध्यान रखना, शादी की जो उम्र है, खाना खाने के बाद, कपड़ा पहन लेने के बाद
انسان کی فطری ضرورت ہے شادی. ماں باپ کی ذمہ داری ہے کہ محسوس کرے باپ بھی اور ماں میرا بیٹا اور میری بیٹی کی عمر اس لائق ہو گئی ہے کہ اب اس کی شادی کر دی جائے. اس لیے نہیں کہ ابھی تو بی اے کر رہا ہے اور میری گڑیا جو ہے وہ جے این یو میں پڑھ رہی ہے, جامعہ ملیہ میں پڑھ رہی ہے, ابھی تو گریجویشن کر رہی ہے, ابھی تو ڈاکٹر نہیں بن رہی ہے. مہودا جی, اگر اللہ نے بدھی دی ہے تو اس بدھی کو بھشت مت کیجئے. شادی کی ایک عمر ہے, اس عمر میں شادی کر دو, یہ فطرت ہے انسان کی. ہم نے بھی دیکھا ہے جب 35 سال کی عمر تک لڑکیاں گریجویشن کرتی ہیں اور نوکری تلاش کرتی ہیں, میری لائف مائی چوائس مائی لائف, تو جانتے ہو کیا ہوتا ہے؟ 35 سال کی عمر کے بعد اب رشتے آنا بند ہو جاتے ہیں تو اخبارات میں شہ سرخیاں نکلوائی جاتی ہیں, ایک خاتون ہے, فلانے خاندان کی ہیں, اس برادری سے ہیں, گریجویٹ ہیں, ڈاکٹر ہیں, لائر ہیں, انجینئر ہیں, سفید رنگ ہے, گیہواں رنگ ہے, قد اتنے فٹ کا ہے, اتنے انچ کا ہے, شادی کرنے کے لیے رشتے مطلوب ہے. پڑھتے ہو اخبار؟ طاقت دیکھ لیں, طاقت دیکھ لیں. ساؤتھ میں چلے جائیے, وہاں پر باضابطہ طور پر 1 کلو سونا 1.5 کلو سونا لڑکی والے کو لڑکے والے کو دینا پڑتا ہے. اس غربت کی بنیاد پر بہت ساری بچیاں 35 40 45 سال کی ہو گئی, ان کی شادیاں نہیں ہوتی. ہمارے اس علاقے میں بھی گونڈا, بستی, بلرام پور, سدھارتھ نگر, یہ پوربی اتر پردیش کا جو علاقہ ہے, یہاں بھی منگتوں کی تعداد کم نہیں ہے. اتنے بڑے بڑے بھکاری ہیں کمینے, اتنے بڑے بڑے بھکاری ہیں, جتنے مالدار اتنے بڑے کلاش بھک منگے, پکتے کمینے کہیں کے. بلٹ لیں گے, ماروتی لیں گے, 4 پہیا والی لیں گے, اور لڑکا پڑھ لیا نا تو کیا, ارے میرے لڑکے نے ڈاکٹری کی ہے, تو تیرے لیے کی ہے, اس کا کیا لینا دینا, اس کا کیا لینا دینا, کیا سسرال کے لیے ڈاکٹر بنا تھا؟ بینک بیلنس بیٹے ڈھونڈتے پھرتے ہیں, کہاں سے زیادہ جہیز ملے گا پتہ لگاؤ, وہاں رشتہ کریں گے جہیز کے لیے. اور او منگتو, کٹورا لے کے خواجہ کی چوکٹ پہ بیٹھ جاؤ, بہت سارے بھکاری پلتے, تم بھی پل جاؤ گے. بمبئی کما کے بھنگار بیچ کر کے آئے ہیں, چندی بیچ کر کے آئے ہیں, وہ سیٹ صاحب ہے. جب چلیں گے نا اپنے اس علاقے میں تو ایسے چلیں گے تاکہ لوگ جانے فلانا سٹوا سٹیا گیا, تیری ایسی کی تیسی کبھی کہیں کا. چند کوڑی کے مالک بن جانے کے بعد اس ہاتھ کے میل کا اتنا ویلو تمہارے نزدیک ہے. عورتوں کا حال یہ ہے, یہ پلان بنا کر کے 10-8 عورتوں کو لے کے نکلیں گی, آج وہاں لڑکی دیکھنے جانا ہے. تو گڈو نے کہہ دیا ہے, کوئی ہے یہاں پر گڈو, ہونے دو. امی ایسی لڑکی ڈھونڈنا ہے جیسے یہ ٹیوب لائٹ ہے. ہم نے دیکھا خود تو جناب کالا کوا ہے, ایک دم بجاٹا, ناک اونچی ٹیڑھی, دانت بالکل اونچ بجھیا, تھوڑی آنکھ چھوٹی آڑے تھے. ابے کم سے کم تو بھی آئینہ دیکھ لے. تلاش کر رہا ہے, بالکل ٹیوب لائٹ ہونی چاہیے لڑکیوں میں. دلہن جو لے کے آئے تو نکلتی ہے دلہن ڈھونڈنے کے لیے ہماری مائیں بہنیں 8-8 10 جا کے اس کے ہاں 10,000 5,000 کا چورما بنا کے آ جاتی, کھا پی کر کے ماشاءاللہ بیٹھے. اب لڑکی کی ذرا بلائیے نا, لڑکی جب بلائی جاتی ہے تو اس کو تھوڑا چلا کے دیکھتی کہ لنگڑی تو نہیں ہے. میں کوئی سی ایسی لاجک نہیں پیش کرتا جو باؤنسر جائے, پھر اس کو بلکار کے دیکھیں گی, بولتی ہے کہ گونگی ہے. اچھا بہن چلتے ہیں نا, انشاءاللہ فون پہ بتا دیں گے آپ کو. اور وہاں پہنچی تو وہاں سے
ہاں بہن وہ تھوڑا پسند نہیں آیا، تو یہ 5,000 کا جو حرام کا کھا کے گئی ہو مہودیا جی، یہ تمہارا باپ بھرے گا؟ کسی کے یہاں لڑکی دیکھنے جانے سے پہلے ہی دیکھ کر جان پڑتال کر لیا کرو، اپنی عورتوں کو بتا دینا یہاں پر عورتیں دکھ نہیں رہی ہیں۔ اس لیے مردوں تمہاری ذمہ داری بنتی ہے، جا کر کے کسی کا 5,000 کا چورما بنا کے بتانا یہ کھانا حرام کا ہے تمہارے لیے، ظلم ہے ظلم۔ کسی کا 10,000 کھا کے بیٹے آ گئے، اور ایک بار نہیں، پھر دوسری کمپنی آئی اسی کی یہاں، اس نے بھی یوں کیا، 2 مرتبہ 3 مرتبہ۔ جب کسی بیٹی کا رشتہ اس طرح سے جو ہے ملتوی ہو جائے، لوگ سیلیکٹ نہ کریں، تو پورا محلہ پورا گاؤں کا یار لڑکی میں کوئی کمی تو ضرور ہے اسی لیے اس کا رشتہ نہیں ہوتا ہے۔ تو ایک لڑکی کی خوبصورت زندگی میں جہنم کے آگ کو پیدا کرنے کا کام یہ ہماری مائیں اور بہنیں کریں گی۔ زندگیاں خراب کرتے ہو، زندگیاں خراب کرتے ہو۔ اچھا سب گوری ڈھونڈنے لگ جائیں تو یہ سانولی کہاں جائیں گے؟ بتائیے۔ ہمارے آقا فرماتے ہیں او میری امت کے لوگوں، جب تم شادیاں کرو تو دینداری کو ترجیح دو، اللہ دینداری میں برکت رکھا ہوا ہے۔ کالی کلوٹی کنیز جس کے بچے پیدا ہوتے ہوں وہ اس حور سے بہتر ہے جو بالکل ٹیوب لائٹ کی طرح ہو اور جس کے بچے پیدا نہ ہو۔ سمجھ رہے ہیں؟ سیرت دیکھو، کردار دیکھو، اس لیے کہ چہرے کا رنگ تو سال 2 سال میں اڑ جاتا ہے، کردار کی رنگت مرتے دم تک رہتی ہے، اخلاق کی رنگت مرتے دم تک رہتی ہے۔ خوبصورتی چہرے کی نہیں، خوبصورتی کردار کی دیکھی جانی چاہیے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ تو جو لوگ ابھی لائن میں ہیں ان کی شادیاں نہیں ہوئی ہیں، ان دوستوں سے ان بچوں سے کہنا چاہوں گا تم منگتے مت بن جائیو، اپنے ابا سے کہہ دینا ابا بھیکاری مت بننا، دلہن کے باپ سے بھیک مت مانگنا۔ اللہ نے کہا الرجال قوامون علی النساء، مرد عورتوں پہ حاکم ہوتا ہے اور حاکم بھیکاری نہیں ہوتا ہے، بے شک سبحان اللہ۔ حاکم بھیکاری نہیں ہوتا ہے۔ نہیں ہم کو تو یہ دیجئے اور وہ دیجئے۔ اچھا یہ بھی کمال کی بات ہے، ذرا ہماری لڑکی جب کہیں جائے نا دلہن بن کر کے، ہم کیا سوچتے ہیں اس کی ساس بھی اس کے قبضے میں رہے، اس کا سسر بھی اس کے قبضے میں رہے، اس کا دلہا بھی اس کے قبضے میں رہے، اور دوسرے کی لڑکی ہمارے یہاں آتی ہے تو ہم کیا سوچتے ہیں یہ ہماری مٹھی میں رہنی چاہیے۔ کیا ہے یہ؟ کیا سوچ ہے؟ کیا الٹی سلٹی تھنکنگ ہے آپ کی؟ انصاف کی تلوار میں 2 دھار تو نہیں ہوتی ہے، اس لیے بہت کچھ سوچنے کی سمجھنے کی ضرورت ہے۔ خانگی امور کے حوالے سے ہمیں جاگرک ہونے کی ضرورت ہے، ہمیں بیدار ہونے کی ضرورت ہے۔ پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، آقا کریم علیہ السلام فرماتے ہیں سب سے بہتر شادی وہ ہے جس کا مہر کم ہو۔ بے شک سبحان اللہ۔ حنفی مذہب کے نزدیک 10 درہم سے کم پر نکاح جائز نہیں ہے۔ 10 درہم کی مقدار آج کی تاریخ میں تقریباً 3500 روپے ہوتی ہے۔ ہمارے اس علاقے میں چلن ہے کیا بارے گے مہر، جو زیور والے کے آئے ہیں وہی مہر باندھ دو، یہی ہو رہا ہے۔ ہاں زیور پہ مہر باندھ دیجیے، اور اس پہ نہیں ماں 2 لاکھ کا باندھیے تو دلہا بنوا دو، دینا تھوڑی ہے ہم کو، باندھ دو مہر 1.5 لاکھ کی باندھ دو، 2 لاکھ کی، دینا تھوڑی ہم کو۔ ادھر تو بدوا لیا مہر، اور پہلی رات میں بیگم کے پاس پہنچا ہاتھ جوڑ کے، بیگم مہر معاف کر دیجئے، بیگم مہر ادے منگتے، بے شرم تیری غیرت مر گئی،
پہلی رات پہلی ملاقات یہی منگتا بن گیا بھکاری. تو ناموری کے لیے 2 لاکھ کا مہر باندھ لیا. دینا ٹھنگا ہے, دینا ہی نہیں. نقد دو مہر نقد 5,000 11,000 15,000 21,000 ٹھیک ہے. اسی وقت قبل تو کیا نا, یہ بھائی صاحب لیجئے ادا کر دے دینا ہماری بیگم. یہ ادھار کا سٹپٹیا معاملہ نہیں چلنے والا ہے. پہلی رات میں مجھا بیکاری بن گیا. ابے منگ دو, شرم آؤ, شرم تمہارے کو. دولہے راجا یوں گئے تھے, شہ والا بن گیا تھا. ایک دلہا ہوتا نا, اس کے ساتھ شہ والا لوگ ہوتے ہیں. اب پہنچ گئے بارات لے کے نا, تو کاجو کتلی گلاب جامن سب کھایا, پانی پیا, ٹنکی اور لوڈ کیا. اب جب سب بارات کھانا کھا چکتی ہے تو یہ منگتوں کی ٹیم جو ہوتی ہے نا بھکاری کی, دولہا راجا اینڈ کمپنی, شہ والا, جو 10-12 لوگ ہوتے ہیں نا, چپ چاپ بیٹھے رہتے ہیں. وہ بھی قسم کھا رہتا ہے للکا رومال لے کر کے, ایسے عورتوں نے سمجھا دیا گونگے بن کے رہنا, آج بولنا نہیں تم نے دورا. اب سب باراتی کھانا کھا لیے. اب آئے جناب علی عزت مآب نوشاہ صاحب, آئیے کھانا تناول فرمائیے. ان کے لیے اسپیشلی ڈش لگائی جاتی ہے. اب آئے, سب بیٹھ گئے. سب بسم اللہ کیجئے. ارے بھائی صاحب بسم اللہ کیجئے. ارے گنگو کچھ تو بولو. للکا رومات ٹھوسے بیٹھے. ہاں یہ آلات ہیں ہمارے, یوں لگا. تب کوئی اسی میں کیا کہتا ہے, ارے لڑکی کے باپ کو بلائیے نا, وہ پھٹپٹیا کدھر ہے. بلٹ مانگتا بیٹا, بلٹ. اچھا تم نے کتنا دیا بلٹ اپنے بیٹی کی شادی میں؟ بلٹ لے کے آؤ. چلا کے بلٹ بچارے رکھ دیا. اب کیا ہوتا ہے, پھر بھی نہیں کھا رہا. تو بولے تھوڑا یہ جو بغل میں بیٹھے نا, یہ منگتے لوگ, ان کو بھی 200-500 روپے. تب یہ کھانا کھانا شروع کرتے ہیں. غلط کہہ رہا ہوں؟ آنکھوں دیکھی بات کرتا ہوں, آنکھوں دیکھی. او بچوں جن کی شادیاں ابھی تک نہیں ہوئی ہیں, تم اس طرح منگتار بھکاری مت بننا. اپنی شان بچا کے رکھنا. کیا ہار مکنا کھچبو اچبو لگا کے بڑھیا والا ڈریس, ہو تو 2,000 کا جوتا پھر کے دلے جاتا. اور یہ منگتا بن کے بیٹھتا ہے. مت مانگنا میرے بچوں, مت مانگنا اپنے سسرال والوں سے. بسم اللہ کرنا, اللہ نے جو مقدر میں لکھا وہ ملے گا. سمجھ رہے ہیں؟ ہاں سیدھی سی بات. اور آئیے پیارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی پیارے دیوانوں, آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں, اے میری امت کے لوگوں, شادیاں اپنے بچوں کی کر دیا کرو. شادی کرنے سے اللہ مالدار کر دیتا ہے. مالدار کر دینے کا مطلب یہ نہیں کہ سسرال سے کچھ پیسے ویسے مل جاتے ہیں, نہیں. عورتیں آتی ہیں تو اللہ نے عورتوں کے ساتھ برکتیں رکھی ہوئی. سبحان اللہ. گھر میں برکت ہوتی ہے. آپ نہیں سنا علماء سے, حضرت ابراہیم پیغمبر جب فلسطین سے چل کر کے مکہ آئے تھے اور حضرت اسماعیل شکار پہ گئے تھے نا, تو پوچھا کر کے گھر پر, کیونکہ حضرت ابراہیم